बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर से नसरीन खान। आज हमारी सक्सेस स्टोरी, आज एक डिफरेंट सक्सेस स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये सक्सेस स्टोरी यूजुअली मैं किसी न किसी खातून के हवाले से आपके सामने रखती हूँ। आज हमारे सामने जो सक्सेस स्टोरी आ रही है वो एक बहुत ही इनलाइटेंड एजुकेशनिस्ट की है। मैं आपके सामने उनकी स्टोरी इसलिए रख रही हूँ कि मुझे ख़ुद उसमें से बहुत इनकरेजमेंट मिली है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ भी मैं एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी शेयर करूँ जिसके अंदर आम बच्चों के लिए, जो हमारे पढ़ने वाले इस उम्र के, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो मास्टर्स लेवल पे हैं, उनके लिए बहुत गाइडेंस है। तो जिनका मैं तारुफ़ करवाने जा रही हूँ वो हैं डॉक्टर असगर ज़ैदी। ये हमारे जीसी यूनिवर्सिटी, जो मेरी आल्मा मैटर भी है, जिसको मैं अपना दूसरा घर समझती हूँ, वहाँ पर वाइस चांसलर हैं। इस लिहाज से ये मेरे लिए और भी मोहतरम हैं। तो आज मैं आपको इनसे तारुफ़ करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, वेलकम हमारे बहुत खुशी हो रही है शुक्रिया आपके साथ बात करने में और इस प्रोग्राम में एक शामिल छोटा सा ये हमारा फोरम है जिस पे हम किसी को दावत देते हैं ताकि वो हमारे साथ अपनी स्टोरी, जिसको हम सक्सेस स्टोरी कहते हैं, वो शेयर करे और वो पैगाम जाए हमारी यंग जनरेशन के सामने कि हमारे पास लिविंग रोल मॉडल्स मौजूद हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं और जिनके ज़रिए हम ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सही करते हुए ये नहीं सोचेंगे कि कोई सिफारिश, कोई चाचा, कोई मामा, कोई आके हमारे साथ खड़ा हो तो हम कहीं पहुंचेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जो यंग जनरेशन है उससे भी इनकरेज करें और अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले आपने हमें बताना ये है कि आप अपने आप को सक्सेसफुल समझते हैं और दूसरा ये कि आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। जी देखिए, सक्सेस को बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ लोग जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। मेरे नज़दीक हम हर वक्त इस जस्तजू में मसरूफ़ रहते हैं कि हम खूब से खूब तर हासिल करते रहें। लिहाजा अगर कोई एक मंजिल पे भी पहुंचते हैं, और वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का होना एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है, उसे सक्सेस भी कहा जा सकता है। लेकिन उस सक्सेस के मौके पर, उस मंजिल पर पहुंचकर एहसास होता है कि और बहुत से काम करने हैं, तभी उस कामयाबी का कोई फ़ायदा होगा। और यहाँ आकर एहसास हुआ, ये बड़ी ऑनर की बात थी मेरे लिए, लेकिन अब एहसास हुआ कि कितनी दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर वो सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन अचीव होगी कि जिसमें हम ये कह सकें कि हमें जो ये एज़ाज़ दिया गया था हम उस पे पूरे उतरे हैं। सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है ये की वर्ड है आपके ख़्याल में सक्सेस के लिए। यानी अगर आप कोई काम का बीड़ा उठाते हैं और आप समझते हैं कि आपने उसमें वो अटेन कर ली जगह जहाँ पर कि आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होने लगी, तो फिर हम कहेंगे कि हम सक्सेस की एस को टेस्ट करना शुरू हो गए। जी बिल्कुल, आप कह सकती हैं इस तरीके से। और उसके लिए ये है कि आपके स्टैंडर्ड्स इस तरह के सेट हों कि जिसमें आप ही अपने सबसे बड़े अपने ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद करने वाले हों। आप ही अपने आप को अच्छे तरीके से एवेल्यूएट कर सकें कि आज जो मैंने दिन गुजारा उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें की और वो किस तरह उस बात से कंसिस्टेंट थी कि जो मैं अचीव करना चाहता हूँ ज़िंदगी में। दूसरे लोग अगर आपको तारीफ़ करना शुरू कर दें और वो एक मायार बनाकर आपको सक्सेसफुल ठहरा दें तो शायद वो सक्सेस बहुत आसानी से मिल जाए। लेकिन अगर आपके अंदर एक सेल्फ़ मोटिवेशन है और उस सेल्फ़ मोटिवेशन से एक ड्राइव है, एक चिंगारी है, और आप खूब से खूब तर की तलाश में हैं, आपको एक मंजिल मिल भी जाती है, उसमें आपको अच्छी सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है, लेकिन आपके अंदर वो चिंगारी जो है, यानी अब हम सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन से सेल्फ़ मोटिवेशन की तरफ आ रहे हैं, तो वो एक ड्राइविंग फोर्स बनी हुई है कि अगर आपने एक मंजिल पे पहुंच गए हैं तो उससे अगली मंजिल की तरफ तलाश है। और उसी खूब से खूब तर की तलाश में जो है आप अपने आप को मोटिवेट किए जा रहे हैं, कुछ सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहे हैं, फिर फर्दर अपने आप को मोटिवेट कर। गोया आप इस सफ़र पे निकले हुए हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल, ये सफ़र, सक्सेस का सफ़र जो है वो आपका जारी और सारी। अल्लाह आपको इसमें हमेशा
رائٹ ڈائریکشن میں، رائٹ موومنٹ کی طرف لے کے چلے. ہمیں ذرا تھوڑا سا وہ اصغر زیدی بتائیں جس نے اسٹارٹ کیا اس سکسیس کے سفر کو، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمارے ساتھ بات کریں. اگر تو اپنے بچپن والے کردار یا بچپن والے اصغر زیدی کی بات کروں تو وہ تو بہت نالائق ہوتا تھا. لیکن اس میں ایک جو تھی انفرادیت تھی جو دوسرے بچوں سے شاید اسے منفرد کر دیتی تھی، وہی چنگاری، وہی سیلف موٹیویشن کہ ہر چیز میں دیوانگی کی حد تک جیتنے کی جستجو ہوتی تھی. کہ بھئی یہ جو اب کھیل کھیلا ہے تو اس میں مجھے اول آنا ہے، یا اگر میں کسی چیز کی کوئی سبجیکٹ پڑھ رہا ہوں تو میں اس میں ڈسٹنکٹیو ہونا ہے. تو وہی چنگاری، وہی جو سیلف موٹیویشن ہے، وہی اس بات کا باعث بنی کہ میں آگے بڑھتا چلا گیا. اور جو بھی تکالیف ہوئیں یا نالائقیت بھی تھی، یعنی کرکٹ کھیلتے ہوئے اتنا سارا وقت گزار دیتے تھے کہ پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تھا. کرکٹ آپ کا پیشن تھا؟ ہاں جی، کرکٹ بہت کھیلتے تھے اور بہت وقت ضائع کرتے تھے. اچھا، تو کرکٹ کو آپشن کیوں نہیں بنایا کہ میں اسی میں چلا جاتا اور اسی میں نام کماتا؟ ویسے تو ماشاءاللہ آپ نے جس جگہ پہ نام بنایا ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت اعلیٰ مقام ہے، لیکن جب بچپن میں آپ دیوانگی کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہوں تو پھر اس کو اپنی زندگی سے مائنس کیوں کیا؟ بس یہ تھا کہ وہ ایک وقت کے بعد جو ہے اندازہ ہوا کہ شاید اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے کہ وہ مجھے ڈسٹنکٹیو کرے گا. یہ ایک طرح کی آٹومیٹک ڈیسیجن ہوتا رہتا ہے آپ کے لائف میں کہ جو ہے آپ کی راہ جو ہے وہ بنتی چلی جاتی ہے. کہ جیسے میں آکسفورڈ میں گیا تو میرے پاس بڑی اپرچونٹی تھی کہ میں اس بات کو بڈ کروں کہ میں ان کی فرسٹ ٹیم میں کھیلوں. یعنی میں اپنی پڑھائی کو ساتھ ساتھ کرتے ہوئے اگر کوشش کرتا، یعنی ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ ان کے وقت پہ پریکٹس پہ پہنچیں. اگر صبح پریکٹس ہے تو آپ کلاس چھوڑ کے پریکٹس صبح کی پہنچے. لیکن میں نے آپٹ کیا کہ میں ان کی سیکنڈ 11 کی طرف سے کھیلوں تاکہ وہاں پر وہ پریکٹس کنڈیشنز جو ہیں وہ اتنی اسٹرکٹ نہیں تھی. اور میری یعنی ایکٹیو چوائس تھی کہ میں اپنے سبجیکٹ کی طرف زیادہ توجہ دوں لیکن اپنے ساتھ یہ شوق بھی پورا رکھوں. تو وہ ایک طرح کی راہ بنتی چلے گی. ایک طرح سے یوں کہنا چاہیے کہ ایک پرو ایکٹیو ڈیسیجن بنا کہ پڑھنے میں زیادہ کامیابی ہے، اور اگر ہم پڑھنے کی طرف چلے جائیں. اچھا، پڑھنے میں بھی آپ نے اکنامکس چوز کیا نا؟ یہ بھی بائی چوائس تھا یا کوئی پریشر تھا کوئی؟ بالکل بائی چانس تھا جی. اچھا، بائی چانس. میں اس وقت جس وقت میں قائد اعظم یونیورسٹی پڑھنے گیا، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے میں نے بی اے کیا اور میری بڑے اچھی فرسٹ کلاس آئی. اس کے بعد میرے پاس آپشن تھی کہ میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ہی پڑھتا رہوں، لیکن قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن کا بڑا اچھا کورس آفر کرتے تھے اس وقت. تو میں قائد اعظم یونیورسٹی میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں ایڈمیشن لینے گیا تھا. لیکن مجھے ہمیشہ سے اکنامکس کے بارے میں ایک کیوروسٹی تھی. ایک سبجیکٹ کے بارے میں کیوروسٹی ہوتی ہے کہ کچھ اگر آدھی بات سمجھ بھی آ گئی ہے تو آپ کا ذہن مصروف رہتا تھا کہ بھئی یہ ایسے ہے تو ایسے کیوں نہیں ہے، یا اس کے بعد کی بات کیا ہے. اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ اپنے ٹیچر کو دیتا ہوں جن سے میں نے اکنامکس پہلی دفعہ زندگی میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پڑھی. ان کا نام ہے، وہ ابھی تک ہمارے یہاں درس قرآن دیتے ہیں، قاری محمد عظمت، ڈاکٹر محمد عظمت. ان سے میں نے اکنامکس پڑھی تھی. اور ان کے پڑھانے کا طریقہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ میں کیوروسٹی کریٹ کرتے تھے کہ آپ تھوڑی سی بات سمجھ لیں لیکن اس کے بعد آپ اس بات میں مصروف رہیں کہ اس کے بعد والی بات کیا ہے، یا اس سے ڈیفرنٹ بات ہو جائے تو کیا ہوگی. خیر میں وہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں MBA میں ایڈمیشن لینے گیا. اس کا ایک میرٹ بنتا ہے، وہ میرٹ جو اس پہ نہ آئے اس کو وہ MPA میں یعنی ماسٹرز آف پبلک ایڈمنسٹریشن میں داخلہ دے دیتے ہیں. تو میرا MPA میں نام بھی آ گیا. لیکن کسی نے مجھے انہی دنوں میں مشورہ دیا کہ تم اکنامکس کی اتنی باتیں کرتے ہو یا اتنا تمہیں شوق ہے اس سبجیکٹ کا، تو ادھر بھی ساتھ ہی ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں بھی ایک ٹیسٹ دے ڈالو. اور ان کا جو ویٹنگ لسٹ کا جو تیسرا یا چوتھا کینڈیڈیٹ تھا، میرا خیال ہے میں لاسٹ پرسن تھا جو اس وقت جس کا اکنامکس میں ایڈمیشن ہوا. تو میں گھر سے چلا تھا MBA کے لیے، MPA کے لیے بستر باندھ کے دوبارہ پہنچے تھے وہاں، لیکن اکنامکس کی ویٹنگ لسٹ میں مجھے نمبر ملا تو وہ میں نے MPA سے شفٹ کر کے، قسمت کی فورسز آپ کو کھینچ کے کہیں اور لے کے جا رہی تھیں. آپ گھر سے کسی اور حساب سے نکلے. آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں
تو کون سی جگہ ہے جو آپ کے دماغ میں آتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اصل جگہ تھی جہاں میں اصغر زیدی بننے کے سفر پہ نکلا؟ نہ صرف مجھے وہ جگہ یاد ہے، مجھے وہ دن بھی یاد ہے، مجھے وہ سٹیپس بھی یاد ہیں، اور ابھی ہم ضرور سننا چاہیں گے. ابھی بھی میں ان سٹیپس کی طرف جاتا ہوں تو مجھے گوز بمپس فیل ہوتے ہیں. جب میرا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں بی اے میں ایڈمیشن ہوا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خبر تھی کہ جی ہمیں یہ ایک موقع ملا ہے، اور ہم نے آ کے اپنا سامان نیو ہاسٹل میں گزارا. اس وقت ایک بڑی سی سڑک ہوتی تھی جس کو کراس کرنا بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا تھا. نیو ہاسٹل سے ہم سڑک کراس کرتے تھے اور وہاں سے ایک انٹرنس ہوتی تھی جس سے ہمارا سلوپ اوپر چڑھتا تھا. یہ کون سا ایئر ہے؟ یہ ہے جی 83. اوکے. اور وہ مجھے سٹیپس بھی یاد ہیں کہ جب میں ان سٹیپس میں اوپر چل رہا ہوں، رائٹ سائڈ پہ میرے اوول ہے اور سامنے لیڈی گوتھک کا مینار ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا. اور اس وقت پہلی دفعہ یہ ایک سیٹسفیکشن ہوئی کہ مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے اتنا بڑا اعزاز ملا ہے اس انسٹیٹیوٹ میں آنے کا، تو اب مجھے کچھ کرنا ہے، کچھ محنت کرنی ہے. اور جتنے ٹیچرز ملے وہ سب یہی سوچ ہمارے اندر انجیکٹ کر رہے ہوتے تھے کہ آپ نے نہ صرف اس قوم کی قیادت کرنی ہے بلکہ اس دنیا میں قیادت کے مقام پر رکھیں، اپنا ویژن براڈر کرنے کی، یعنی نہ صرف نیشنل لیڈرشپ بلکہ گلوبل لیڈرشپ کا آپ ویژن رکھیں. تو اس سوچ کے ساتھ، اس گھمنڈ سے ایک طرح سے کہیں کہ ہم وہاں پھرتے رہتے تھے. ایک نشہ تھا جس میں ہم پھرتے رہتے تھے، اور اس نشے کی وجہ سے محنت کرنے میں کبھی تکلیف نہیں ہوتی تھی. مزہ اتنا آتا ہے، وہ جیسے نشہ کرنے والے کو نشے کرنے سے مزہ آتا ہے، اسی طرح یہ علم کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے نا. علم کا ایک نشہ ہوتا ہے، ایک ترقی کا نشہ ہوتا ہے، کامیابی کا نشہ ہوتا ہے. ان نشوں کو آپ انجوائے کرتے ہیں. جب آپ کو کوئی بہت اچھا استاد ہاتھ تھام لیتا ہے آپ کا اور آپ کو صحیح رستہ بتاتا ہے تو وہ صحیح رستے پہ چلنے کی بھی ایک سرشاری ہوتی ہے. تو آئی ہوپ کہ وہی آپ نے ایکسپیرینس کی ہوگی. جو بھی اتنے، جہاں پر ڈسپلن بہت سخت ہوتا تھا اس وقت، جہاں پر جتنی سختی ہوتی تھی، وہاں کا گورنمنٹ کالج بہت مختلف تھا. ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشن آف دا کنٹری اف ناٹ دا ہول ریجن. جی جی. لیکن جو ایک خاص بات تھی نا جی، اب میں مڑ کے دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے بہت فائدہ مند ہوئی کہ جہاں سختی تھی وہاں شفقت بھی بہت تھی. یعنی جو بچے ڈسٹنکٹیو ہوتے تھے، ہمارے اساتذہ کو نظر آتا تھا کہ وہ محنتی ہیں، تو وہاں پر ہمیں اتنی شفقت ملتی تھی کہ ہمیں اور انسینٹیوائزیشن ہوتی تھی. بندہ اپنے آپ کو ایلیویٹڈ محسوس کرتا تھا. میں اس کو اتنا انجوائے اس لیے کر رہی ہوں کہ میں بھی گورنمنٹ کالج سے اس طرح کے تجربات کے ساتھ نکلی ہوئی ہوں، تو اس لیے میں اس کو ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ لیکن انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ پرسنل ہو جاتے ہیں. مطلب ہے کہ بچوں کی اپ لفٹنگ کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے، لیکن ہم بچوں کے رویوں سے اتنے پرسنل ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے بجائے رستہ بننے کے ہم ہرڈل بن جاتے ہیں. ہاں، بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ جو ایک فائن لائن تھی نا ڈسپلن کی اور شفقت کی، شاید وہ فائن لائن جو ہے وہ بڑی ویگ ہو گئی ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت ہم نے سختی سے شفقت کی طرف آنا ہے اور کس وقت شفقت سے سختی کی طرف جانا ہے. شاید یہ ہے کہ دوڑ میں جو ایک کامیابی کی دوڑ میں ہر بچہ مصروف ہے، ہر ٹیچر مصروف ہے، اور کچھ پریشانی ہے، ہماری جو حالات ملک کے حالات ہیں یا اور ہیں، اس سے شاید وہ توجہ ہٹ گئی اپنے پیشے کی طرف، ٹیچنگ کے پیشے کی طرف. اس میں بہت حد تک جو ہے اپنے سسٹم کو بھی ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. یعنی آج میں سیٹرڈے مارننگ کو میں نے مارننگ میں ایک کام کیا کہ جس سے مجھے بڑی سیٹسفیکشن تھی. حالانکہ مجھے ابھی تک صرف پرابلم سمجھ آیا ہے، مجھے سلوشن ابھی میں نے اور سوچ بچار کرنی ہے اور مشورہ کرنا ہے کہ ہم بہت زیادہ تعداد اپنے ٹیچرز کی 6 سے 8 مہینے کے لیے ہائر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 مہینے
ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، اور پھر بھی اس کے بعد سپٹمبر میں وہ پھر ہمارے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایک اور 8 مہینے کا 10 مہینے کا کانٹریکٹ دے دیں. یہ انٹرنیز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں اپنے ٹیچرز کی جو کہ کنٹریکچول ٹیچرز ہیں. اوکے اوکے. تو یہ ہمارے لیے مجھے جو اب سمجھ آ رہی ہے سسٹم کو، یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ٹیچر کوئی 6 مہینے، کوئی 8 مہینے، کوئی 10 مہینے کے کانٹریکٹ پہ ہائر ہوتا ہے ایک اکیڈیمک ایئر میں، پھر 2-3 مہینے کے لیے ہم ان کو بغیر سیلری کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے، سپٹمبر میں اسے ری ہائر کیا جاتا ہے. میں یہ سب بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے سسٹم نے ایک ڈس انسینٹیوائزیشن جنریٹ کر دی ہے. وہی ٹیچر اس بات کس طرح اپنے آپ کو انسینٹیوائز کرے کہ وہ نیا لٹریچر پڑھے، اچھے طریقے سے تیار کرے، یا بہت زیادہ شفقت رکھے اور اپنے پرسنل ٹائم میں سے ٹائم نکال کر اسٹوڈنٹس کو دے، وہ بیچارہ اپنے کانٹریکٹ کی پریشانی میں ہی پھر رہا ہے، پریشانی میں رہتا ہے. تو میں جو چاہتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے اگر ہماری فائنینشیل سسٹینیبلٹی ہمیں الاؤ کرے تو میں تمام ٹیچرز کو نہ صرف پورے سال کا کانٹریکٹ دوں، کم از کم پورے سال کا کانٹریکٹ دوں کہ اگر آپ نے 2 مہینے یونیورسٹی بند بھی ہے تو آپ اس 2 مہینے میں اپنے سبجیکٹ کی تیاری کریں، اپنا ریسرچ پیپر جو ہے اچھے طریقے سے کر لیں. ہم صحیح انسینٹیوائزیشن نہیں کر رہے اپنے ٹیچرز کو. میں اکثر اپنے ٹیچرز کی پرفارمنس اور اپنے ٹیچرز کی کوالیفیکیشن کمپیئر کر رہا ہوتا ہوں لمس کے ٹیچر کے ساتھ. وہ ایک اچھا اسکول ہے، حالانکہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے مقابلے میں وہ ایک انفنٹ ہے لاہور میں، ابھی کل کی پیداوار ہے. ابھی کل کی بات ہے. لیکن گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ایک بڑی لانگ ٹریڈیشنز کے ساتھ، ایک بڑی پرائڈ کے ساتھ بہت عرصے سے بہت اچھی قسم کی تعلیم دے رہے ہیں. لیکن جب سے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز مارکیٹ میں انٹر ہوئے ہیں، گورنمنٹ کالج کا سٹیٹس جو ہے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ ایک جو سب سے بڑی وجہ نظر آ رہی ہے کہ ہم وہ فائنینشیل انسینٹیوز نہیں دے سکتے اپنے ٹیچرز کو ہولڈ کرنے کے لیے. ابھی تک ہم اسی سوشل کیپٹل پہ ریلائی کر رہے ہیں کہ یہ میرا کالج ہے، چاہے مجھے اس سے پیسے کم بھی ملتے ہیں میں اس میں آ کر پڑھاؤں گا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم کوئی اچھا پی ایچ ڈی یا کوئی بہت زیادہ انسپائرڈ سینئر ٹیچر باہر سے بلانا چاہتے ہیں، اپنے ملک میں اپنے انسٹیٹیوٹ میں لانا چاہتے ہیں، تو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ان سے کہیں زیادہ انسینٹیوز دے رہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں دے پاتے. تو ابھی تک ہم وہ سوشل کیپٹل پہ ریلائی کر رہے ہیں، اور یہ ہماری روز کی پریشانی ہے. ایز وائس چانسلر مجھے روز یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کیا ہم فائنینشلی سسٹینیبل ہیں. اگلے سال، پچھلے سال ہم نے ایکس 100 ملین کے ڈیفیسٹ کے ساتھ آپریٹ کیا ہے. کیا اگلے سال کا جو بجٹ ہم بنانے والے ہیں اس میں اتنے سارے ڈیفیسٹ کے ساتھ بجٹ اپروو ہو جائے گا؟ اور اگر وہ ڈیفیسٹ کے اگر ہم نہ کوئی طریقہ کر سکے اسے ریموو کرنے کے لیے تو کیا پریشانی ہوگی؟ جب اس قسم کی پریشانی ہو تو آپ کے پاس اس وقت کے لیے کم وقت ملتا ہے. اسٹریس بھی بہت پھر ہو جاتا ہے نا. یعنی آپ آل دا ٹائم اسٹریس میں ہیں کہ آپ بجٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور آپ نے اگلا سال جو ہے اس میں بچوں کو کیسے لے کے چلنا ہے، وہ اس کی طرف پھر اس طرح سے فوکس ہو کے توجہ نہیں ہو پاتی. تو اسی وجہ سے شاید جی سی کا جو ہے وہ نیچے کی طرف گراف چل رہا ہے. میں تو بہت دکھی ہوتی ہوں جب میں یہ دیکھتی ہوں، لیکن مجھے یہ بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ اس کے پیچھے جو چل رہا ہے معاملہ وہ یہی پبلک ورسز پرائیویٹ سیکٹر کا جو مسئلہ ہے وہ ہے، اور جو بجٹ کی لمیٹیشنز پبلک سیکٹر فیس کر رہا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر جو اس سے اتنا آگے اتنا بڑا بجٹ، وہ 80-20 والا مجھے تو لگتا ہے اس پہ بھی 80-20 والا ریشو جو ہے وہ آ جائے. لیکن ہمارے پاس ابھی تک وہ سوشل کیپٹل ہے، وہ ایک جو اس ادارے سے محبت ہے ہمارے ٹیچرز کو، وہ ابھی تک موجود ہے. اس کے علاوہ ابھی بھی بہت سے اچھے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس صرف اس ادارے کی جو روایت ہے، جو اس کی
جو ان کے بزرگوں نے اس سے حاصل کیا ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے آتے ہیں ہمارے پاس اسٹوڈنٹ. بالکل ٹھیک بات ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہماری دبتی رگ ہے. آپ بھی ایجوکیشن میں ہیں, میں بھی ایجوکیشن میں ہوں, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ معاملات کس ڈگر پہ چل رہے ہیں. ہم اس کے لیے دعا گو ہیں. آپ مجھے اپنا تھوڑا سا اور بتائیں کہ جب آپ وہاں گئے, انگلینڈ گئے سیدھا, اور وہاں جا کے آپ نے ماسٹرز کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے اپنا کام شروع کیا, تو کیا کرتے تھے؟ کوکنگ کون کرتا تھا, کھانے کون پکاتا تھا؟ ابھی تو آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوگی, تو پھر وہ سارا ایکسپیرینس کیا تھا؟ جی. میں اس سے آکسفورڈ جانے سے پہلے کا آپ کو 8 مہینے 10 مہینے پہلے کی طرف لے آتا ہوں, کیونکہ آپ نے شروع میں کہا کہ آپ خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں اور خواتین کے کردار کا. تو میرے آکسفورڈ جانے میں, اور آکسفورڈ نے ایک جیسے مجھے گورنمنٹ کالج میں ایک جو ہے ایک شوق لگا تھا سسٹم کو, کہ اچانک مجھ میں ایک سیلف کانفیڈنس آ گیا تھا. اسی طرح آکسفورڈ جانے کے لیے بھی, آکسفورڈ اس انسٹیٹیوشن میں انٹر ہونے کے بعد بھی مجھے ایک بڑا پروجیکشن لگی ہوئی. لیکن میری اسی سال شادی ہوئی تھی مئی میں, اور اگست میں ہمیں یہ خبر ملی کہ میرا آکسفورڈ میں ایڈمیشن ہو گیا. اور ہم نے ہم روٹرڈیم میں رہتے تھے جو کہ ہالینڈ کا ایک شہر ہے, اور اس میں بڑا ابھی شادی کے بعد گھر بنایا, صوفے لیے اور یہ کیا وہ کیا. اور اب یہ فیصلہ کیا کہ ابھی تو شادی ہوئی ہے, ابھی یہاں پہ گھر بسانا تھا, اور یہ اس کی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھی آکسفورڈ یونیورسٹی کی کہ یہ ایڈمیشن ہو جائے گا, تو کیا کریں. تو اس وقت میری وائف نے بڑا رول پلے کیا. حالانکہ کوئی ٹریڈیشنل کنونشنل عورت ہوتی تو وہ کہتی نہیں اب تو میں نے آپ کو ہلنے نہیں دینا, ابھی تو آپ مجھے بیاہ کے لائے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ سارا گھر ہم ریپ کریں گے. وہ اپنے والد صاحب کے پاس دبئی چلی گئیں, اور میں ایک اسٹوڈنٹ ڈارمیٹری میں آکسفورڈ میں چلا گیا. اور وہ تمام چیزیں جو ابھی ہم پچھلے 6-8 مہینے سے جمع کر رہے تھے, وہ کبھی کسی ایک دوست کو دے دی, کبھی کسی کی منت کر لی کہ آپ اٹھا لیں تاکہ ہم یہ گھر خالی کر سکیں. اور پھر میں اب وہاں جا کے ایک دم سے اسٹوڈنٹ لائف میں چلا گیا, اور یہ اپنے والد صاحب کے پاس چلی گئیں, اور پھر 6-8 مہینے ہم نے اسی طرح گزارا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مجھے آکسفورڈ میں فیملی ہاؤس ملا, تو یہ پھر وہاں شفٹ ہوئیں. تو ان کا اس وقت بہت زیادہ جیسے کہنا چاہیے کہ ایک لائف نے جو ہے نا ایک نیا رخ لیا, اور وہ ممکن نہیں تھا کہ اگر یہ میرا ساتھ نہ دیتی اور پوری طرح مجھ سے تعاون. میرا خیال ہے آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ خواتین کے لیے جو اتنا سافٹ کارنر رکھتے ہیں, اس میں بہت بڑا رول آپ کی بیگم کا ہے. اور یہ بڑی قسمت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو اس طرح سے کوآپریٹ کرنے والا ایک انڈیویجول مل جائے جو کہ آپ کی ایلیویشن میں رول پلے کرے. ورنہ عام طور پہ تو ہوتا یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور مسائل بڑھ جاتے ہیں. بالکل. تو ان کا بہت کردار ہے. اور جب میں آکسفورڈ پہنچا, اور یہ یاد رہے کہ میں نے ان کو, وہ دبئی چلی گئی, میں آکسفورڈ میں آ کے سنگل اسٹوڈنٹ بن کے میں نے سوال کیا تھا کہ کھانا کون پکاتا تھا. ہاں کھانا. تو اس میں یہ ہوا کہ شروع میں تو بڑی تکلیف ہوئی کھانا پکانے میں. جب آکسفورڈ میں دوبارہ سے شروع کیا پڑھنا, اور ایز اے بیچلر ٹائپ لائف شروع کی, تو شروع میں بہت مشکل ہوئی. کچھ یہ ہوتا رہا کہ وہاں پر پاکستانی اور دوست مل گئے, ان کے ساتھ مل کے کبھی کھانا پکا لیا جاتا تھا, کبھی باہر کھا لیا جاتا تھا. لیکن بہت دفعہ کوشش کی کہ خود پکاؤں. میں شادی سے پہلے بھی کافی اپنا خیال رکھ چکا تھا کھانے پکانے کا. تو اس وقت بس یہ ہوتا تھا کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا پکانے کا. تو ویسے آپ کو کھانا پکانا اچھا لگتا ہے؟ جی بہت اچھا لگتا ہے. مجھے ابھی بھی اگر ہم آپ سے ایکسپیکٹ کریں کہ آپ ہمیں کسی دن اپنے گھر بلائیں, تو کیا آپ ہمیں کچھ پکا کے کھلا سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل. ایک ہی ڈش مجھے پکانی آتی ہے اچھے طریقے سے. میں ایک ہی ڈش آتی ہے, وہ کون سی ہے؟ وہ خوش قسمت ڈش کون سی ہے؟ چکن کڑھائی. اس میں جو میرے خود بھی کھاتے ہوں گے. میں یہ دیکھتی ہوں کہ عام طور پر جو ایک آدھ ڈش آپ سیکھ لیتے ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اچھی لگتی ہے. جی بالکل. تو where there is will there is the way. ایبسلیوٹلی. اچھا, مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ میرا آکسفورڈ میں ایڈمیشن ہو جائے گا. اور یہ جو بعد میں جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ایک ٹیچر تھے اکنامکس کے,
کہ جو میرے اندر اکنامکس کے سبجیکٹ کے بارے میں بڑی کیوریوسٹی پیدا کرتے تھے. یہ وہ کیوریوسٹی ایلیمنٹ ہی تھا کہ ایک سپروائزر نے میری اپلیکیشن دیکھی, اس میں میری ریسرچ پروپوزل دیکھی, اور پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن زیادہ تر اس بیسس پہ جو برٹش سسٹم ہے کہ آپ کتنی اچھی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, کون سا ٹاپک ہے آپ کا جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. اور اتفاق دیکھیں کہ وہ ٹاپک بھی ایسا تھا کہ میں پاکستان کے معاشرے میں یہ اسٹڈی کرنا چاہتا تھا کہ گھرانے کے اندر انیکوالٹی کیا ہے, جسے ہم انگلش میں انٹرا ہاؤس ہولڈ ریسورس ایلوکیشن کہتے ہیں, کہ اگر گھر میں ایک فیملی انکم ہے, اس میں اس فیملی انکم تک رسائی عورت کو کتنی ہے, مرد کو کتنی ہے, بوڑھے کو کتنی ہے, جوان کو کتنی ہے. تو میں نے وہ ٹاپک, اور پاکستان جیسے معاشرے میں کہ جس میں ہمارا یہ خیال تھا ایک کہ بھئی پیٹریارکل سوسائٹی ہے, تو وہ اس کے لیے ان کو وہ ٹاپک اتنا اچھا پسند آیا. اور پھر میرا یہ خیال تھا کہ میں فیلڈ میں خود جا کے ڈیٹا کلیکٹ کروں گا, اور یہ وہ کہ وہ میری فائل اٹھا کر باقاعدہ پھرتے تھے کہ جہاں پر جو انہوں نے کلیئرنس کرائی بہت سی جگہ سے, میرے کالج سے کہ جہاں مجھے انٹری دینی تھی, میرے ڈپارٹمنٹ سے, اور پھر میرا ایڈمیشن ہوا. جو ان سے میری پہلی بات, جو پہلی میٹنگ ہوئی, اس میں انہوں نے ایک بات کی جو مجھے آج تک یاد ہے. اس وقت مجھے وہ بات سمجھ نہیں آئی تھی البتہ. انہوں نے کہا, اصغر, ایوری بڈی کمز ہیئر ٹو گیٹ اے ڈگری, گیٹ این آکسفورڈ ڈگری, بٹ آئی وانٹ یو ٹو گیٹ ایجوکیٹڈ ہیئر. اچھا, مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا یہ ڈگری اور ایجوکیشن بات تو ایک ہی کر رہے ہیں, پتہ نہیں کون سی فلسفی بکھار رہے ہیں اس وقت. اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ ایک اچھے انسٹیٹیوشن میں اور ایک سیکنڈ لیئر انسٹیٹیوشن میں ایک بڑا فرق یہی ہوتا ہے کہ آپ نے سبجیکٹ تو پڑھنا ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ جو اس کا ماحول ہے, اس سے آپ کی جو آپ کو انلائٹنڈ کرتے ہیں نا. جو ادارے صحیح ادارے ہیں وہ صرف آپ کو ڈگریز نہیں دیتے, وہ آپ کے دماغ کی گرہ کھول دیتے ہیں, اور آپ سوچنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں بھی اسی طرح کا ماحول واپس لے آئیں. جی جی. اچھا, مجھے ہم تھوڑا سا اور آپ کی پرتیں کھولنا چاہتے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر زیدی جو ہیں وہ پرسنل لائف میں کس طرح کے ہیں. آپ بتائیں, آپ کو سب سے زیادہ غصہ کس بات پہ آتا ہے؟ انجسٹس پہ, جب ناانصافی ہو رہی ہو اور کھلے عام جو ہے ناانصافی کی جا رہی ہو. تو ناانصافی تو ہم اس میں تو ہم اٹے پڑے ہیں, تو پھر آپ غصے کی حالت میں رہتے ہیں سارا وقت؟ نہیں, یہ ہے کہ پھر وہ جو سیکنڈ ہے کہ غصہ آنا ضرور چاہیے, کیونکہ وہ تو ایک فطری بات ہے اور نیچرل ریئیکشن ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ایک اچھی بات آپ سیکھتے ہیں وہ یہ کہ آپ اپنے غصے پر قابو کس طرح کرتے ہیں اور اس کا اظہار کس طرح کرتے ہیں. اس وقت میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں, اگرچہ کہ بہت سے لوگ مجھ سے زیادہ عمر کے ہیں, لیکن میں ایک طرح کی فادر فگر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں. جی. اور اس کو محسوس کرتے ہوئے یہی ہوتا ہے کہ کچھ بچے اگر وہ شرارتی بھی ہیں یا کچھ بچے اس طرح کا نہیں کر رہے کہ جس طرح آپ چاہتے تھے کہ وہ کریں, پھر بھی آپ نے ان پہ شفقت کی نظر رکھنی ہوتی ہے, اور آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ان کو بھی سب کے ساتھ ملا کر چلے. یعنی آپ انجسٹس دیکھ کے ناراض تو ہوتے ہیں, لیکن ایک جو ٹیچر ہونے کی حیثیت سے, ایک ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہونے کی حیثیت سے جو کائنڈنیس ہونی چاہیے وہ پھر آپ اس کو جانے نہیں دیتے, اور اپنے غصے کو کم کر لیتے ہیں, بہت جگہ پہ کمپرومائز بھی کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ انجوائے کیا کرتے ہیں سب سے زیادہ اچھا کیا لگتا ہے کرنے میں؟ سب سے زیادہ اچھا تو مجھے اپنی بیٹی جو میری 9 سال کی ہے اس کے ساتھ کھیلنے میں, کیونکہ میں بہت ایک چھوٹا سا بچہ بن جاتا ہوں ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے. اور ابھی وہ یہاں نہیں ہے, اب انگلینڈ میں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ہر روز ان سے واٹس ایپ پہ بات ہو رہی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی بات پہ جوک چل رہی ہے. فیملی تو آپ کی انگلینڈ میں ہے نا؟ جی ہاں, لیکن وہ اب آ جائیں گے انشاءاللہ بہت جلد. تو وہ آپ کو بہت مس کرتی ہوگی؟ ہاں جی بالکل. اچھا, اس کے ساتھ بات کرنا اور اس کے ساتھ اس سے سیکھنا, جی جی اس سے سیکھنا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. اچھا, تو اپنی سکسیس کا آپ سیرا کس کو دیں گے, یعنی کیا کس کو آپ کہیں گے کہ یہ لوگ اگر نہ ہوتے تو شاید میں سکسیسفل نہ ہوتا؟
اسکول میں کچھ ٹیچرز تھے اور وہی بات کہ بہت سخت ڈسپلن والا اسکول تھا، لیکن جب وہ دیکھتے تھے کہ کوئی ڈسٹنکٹیو ایٹیٹیوڈ ہے کسی بچے میں تو اس پہ شفقت بھی بہت کرتے تھے. تو اسکول کے کچھ ٹیچرز تھے جو کہ مجھے آئیڈینٹیفائی کیا انہوں نے کہ یہ بچہ جو ہے اس میں کچھ چنگاری ہے، یہ کچھ کرے گا، اور وہ زیادہ توجہ دیتے تھے. پھر جب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں آیا تو ایک طرح کا جسے کہنا چاہیے کہ سسٹم کو شوق لگا کہ ایک سیلف بلیف کریٹ ہوا، ایک ورک ایتھکس جو ہے ڈیولپ ہوئی کہ جس میں یہ کرنا کہ مجھے یاد ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مصرع میں اکثر اپنے ذہن میں رکھتا تھا اور دہراتا تھا، یقین ہے کم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، کہ کہنا یہ تھا کہ اگر آپ پہ یقین ہے کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں پہ یقین ہے، وہ جو مقام حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ یقین ہے اور اس کے ساتھ جو ورک چاہیے، جو محنت کرنا چاہیے آپ کو، وہ آپ کرتے رہیں تو آپ کی ساری دنیا جو ہے وہ آپ فتح کرنے کے لیے بالکل کر سکتے ہیں. تو اساتذہ ہیں آپ کی زندگی میں جنہوں نے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سکسیس میں ان کا رول ہے. تو چلیں اب آپ ہمیں فائنلی یہ بتائیں کہ آپ پیغام کیا دیں گے ہماری ینگ جنریشن کو کہ کیا ایسا ان کو کرنا چاہیے جن سے کہ سکسیس کا رستہ سہل ہو جائے گا. میں کبھی بھی نہیں یہ سمجھتی کہ سکسیس جو ہے وہ کوئی شارٹ کٹ کا نام ہے. آپ کو ان اینی کیس ایک رستہ ہے جس کو طے کرنا ہے، جس پہ سے آپ کو گزرنا ہے، لیکن اس رستے کے لیے آپ کیا ان کو سجیسٹ کریں گے کہ انہیں زیادہ راہ کیا رکھنا ہے؟ دیکھیے دو تین پرنسپلز جو ہیں وہ انہیں اڈاپٹ کرنے ہوں گے اور بہت سختی سے کرنے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ایک تو جو بھی کام کریں وہ کام اتنی محنت سے کریں کہ اس میں ایکسلنس اچیو کرنے کی کوشش کریں. کوئی بھی سبجیکٹ ہر اس میں اتنی محنت کریں کہ کہیں کہ میں آئی وڈ بی دا ٹاپ ایکسپرٹ آف دیٹ سبجیکٹ، دیٹ سب ڈسپلن. اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کام شروع کریں. پھر دوسرا کوشش کریں کہ خوشنودی خدا کو ہر وقت سامنے رکھیں. جو بھی کام کریں، پڑھائی میں کریں یا کوئی اپنی پرائیویٹ لائف میں کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ کو یہ احساس ہو کہ اس بات پر خدا مجھ سے خوش نہیں ہوگا. اگر یہ ایک سمپل سا پرنسپل اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو حیران ہو جائیں گے. اور یہ میری زندگی اور بہت سے لوگوں کی زندگی یہ ایک مثال ہے کہ خدائی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایسے تو آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کا جو ہے آپ کی منزل یہ ہے کہ میں نے ٹاپ ایکسپرٹ اس فیلڈ میں بننا ہے. آپ خوشنودی خدا پر قائم ہیں. اس کے ساتھ جب سے میں پاکستان آیا ہوں ایک میں نے ایلیمنٹ اور ایڈ کر دیا ہے، وطن کی محبت بھی مزید اپنے اندر پیدا کر لیں. کیونکہ جب ایک طرف خدا کی خوشنودی کے لیے شامل ہو جائیں، دوسری طرف کوشش کریں کہ جس نیشن سے آپ ایسوسیٹڈ ہیں اس سے محبت کریں، اس کی تعمیر کے لیے اپنی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ صرف کریں. تو اگر ہم یہ تین پرنسپل ہمارے بچے اپنا لیں تو یہ جتنی بے راہ روی ہمیں نظر آتی ہے وہ ختم ہو جائے اور بچے ایک موٹیوز کی طرف چل پڑیں، اچھی منزل کو ہدف بنائیں اور اس طریقے سے اس محنت کو جاری رکھیں. اور یہ اگر ہم انڈیویجولی ہم سب یہ ذمہ داری پکڑ لیں کہ ہم نے ایکسلنس حاصل کرنی ہے، ہم نے خوشنودی خدا کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے کولیکٹیولی اپنی نیشن سے محبت کرنی ہے، اپنے وطن سے محبت کرنی ہے، تو آپ دیکھیے کہ ہم سب لوگ جو ہے اپنے اس ملک کو اور جس ادارے میں ہم بیٹھیں گے اس کو اس جگہ پہ لے جائیں گے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ جو کولیکٹیو وزڈم اور کولیکٹیو ایفرٹس ہوں گی یہ ہمیں بہت دور لے جائیں گے. اور اگر ہم دنیا میں اس وقت دیکھیں تو ساؤتھ کورین سوسائٹی جو ہے اس میں ہمیں اس طرح کی بہت سی اچھائیاں نظر آتی ہیں. اس میں وہ لوگ ایک بیسک ایتھکس کے بہت زیادہ قائل ہیں جس میں ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، جھوٹ نہ بولیں، چوری نہ کریں. یہی تو ہے خوشنودی خدا. اگر ہم اپنے خدا کو مان لیں اور یہ برائیوں سے بچ جائیں.
اسی طریقے سے وہ کولیکٹیولی سوچتے ہیں ایک نیشن کے لیے. سارے لوگ کوشش میں مصروف ہیں کہ ایجوکیشن لیں تاکہ وہ اپنے وطن کی محبت کر سکیں. دنیا کے بڑے سے بڑے انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں, جیسے ہی ان کا کورس ڈگری ختم ہوتی ہے واپس اپنے ملک میں آ جاتے ہیں. تو یہ وطن کی محبت جو ہے کولیکٹیولی وہ اس نیشن کو اتنی تیزی سے آگے لے کے جا رہی ہے, بوسٹ کر دیتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے معیار جو ہیں ہم اپنی قوم میں دوبارہ لے آئیں. بہت اچھی بات آپ نے ہمارے ینگ جنریشن کو بتائی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا, اتنی قیمتی باتیں ہمیں بتانے کا اور اپنی کچھ ذاتی باتیں بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا. یہ انشاءاللہ ہماری ینگ جنریشن کے لیے یہ مشعل راہ ہوں گی. تو ناظرین, یہ ایک بہت ہی ہمبل لیکن بہت انلائٹنڈ انسان کی گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے ضرور سیکھے ہوں گے. انہوں نے جو 3 باتیں بنیادی طور پر ہمیں اپنے اندر اچھی طرح راسخ کرنے کے لیے بتائیں, میں اس کو ریپیٹ کر دوں گی. وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر محنت کے لیے لگن ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ, اپنی کریٹر کے ساتھ آپ کا رابطہ ایسا ہونا چاہیے کہ سارا وقت آپ کو احساس ہو کہ جو بھی کام میں کر رہا ہوں وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے لیے جواب دینا ہے. اور تیسری بات جو انہوں نے بہت اچھی کہی, جو ہمیں ایک پوائنٹ پہ لے کے آ سکتی ہے, وہ وطن کی محبت ہے. اور اگر ہم ان تینوں باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ دنیا کی بہترین اقوام کی صف میں شامل نہ ہو سکے. بہت پر امید اور بہت نیک خواہشات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ نگہبان.